बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ उन्वानात और मौज़ूआत के तहत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात और उनका नुब्बे नुबाब और उनका मफ़हूम और ख़ुलासा आपके सामने बयान करने का ये सिलसिला है। तो इस सिलसिले में ये तीसरी नशिस्त है जो हमारे अहदाफ़ व मकासद और नस्बुल ऐन और उसकी बुनियाद से मुतल्लिक़ है। दो नशिस्तें इससे पहले हो चुकी हैं, ये तीसरी नशिस्तें अभी पहली दो नशिस्तों में भी और इस नशिस्त में भी हम जिस बुनियाद के ऊपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने जे हदफ मुकर्रर किया है, जे नस्बुल ऐन तय किया है और ये मकसद सामने रखा है, उसकी बुनियाद क्या है। क्योंकि किसी भी जो मकसद है उसकी फाउंडेशन और उसकी बुनियाद का महकम होना ज़रूरी है कि उसकी बुनियाद दुरुस्त तौर पर इस्तवार हो। तो ये जो जिस बुनियाद के ऊपर ये हदफ हमने तय किया है, तो उस सिलसिले में दो नशिस्तें इससे पहले हो चुकी हैं और उन्हीं बुनियादों को, ये जो बुनियाद के मुख्तलिफ़ गोशे हैं उनसे मुतालिक 5 पहलू हैं। 3 इससे पहले वो उनसे मुतालिक आयात बयान की गई हैं और आज इस नशिस्त में ये उसका जो चौथा गोशा है उस असास और बुनियाद से मुतालिक ज़िमनी मौजू है, वो है नस्रुल्लाह फ़अय्यदना गालिबून और ज़ाहिरीन। ये कुरान करीम की इस्तिलाहात हैं, मुख्तलिफ़ मकामात और मौक़े पर रब करीम ने इनको इस्तेमाल किया है। तो पहली जो हवाला की आयत है इस सिलसिले में वो है सूरत अस्साफ़ात की आयत 171 से लेकर 173 तक ये आयत हैं। इसमें अल्लाह वहदहू शरीक ने जो हकीकत बयान की है वो है वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन इन्नहुम लहुमुल मंसूरून व इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून। कि इससे पहले जो इबादुल मुरसलीन थे, जो नबी करीम के रसूल अलैहिस्सलाम गुज़र चुके हैं माजी में, उनके साथ अल्लाह के जो कलिमात जिनके तहत मामला हुआ उन अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम के साथ, वलक़द सबक़त यानी हमारे वो कलिमात जिनको कलिमातुल्लाह कहा गया है, जो नबी करीम की सुन्नत है, वो इससे पहले भी यानी ये जो मामलात थे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन के अहद में हो रहे थे, तो नबी करीम ने फरमाया इससे पहले भी रसूल अलैहिस्सलाम मुरसलीन अलैहिस्सलाम के साथ ऐसे कलिमात और ऐसा मामला पेश आ चुका है, गुज़र चुका है कि इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, कि हमने उनकी नुसरत की, यानी वो उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नुसरत की क्योंकि वो वही का इत्तबा कर रहे होते थे। तो अल्लाह रब्बुल करीम पर उनकी नुसरत लाज़िम है, वाजिब है और ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह के इबाद अल्लाह रब्बुल करीम की वही का इत्तबा कर रहे हों, जिस तरह इत्तबा करने का हक़ है पूरे इखलास के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ और अक़ल, फ़िक्र, शऊर, बसीरत और क़ल्ब व फ़ुआद को बरूए कार लाते हुए इज्तमाई सतह पर ज़िंदगी के तमाम गोशों और तमाम मामलात में वो वही की तालीमात से हम आहंग हों, वो वही का इत्तबा कर रहे हों। और ये नहीं हो सकता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नुसरत उनके साथ शामिल हाल न हो। हमेशा ऐसा ही हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी शामिल हाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नुसरत उनकी शामिल हाल रही है और ख़ुद मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन के अहद में भी ऐसा ही हुआ है और क़यामत तक भी ऐसा ही होगा कि वही का इत्तबा करने वालों के साथ अल्लाह रब्बुल करीम की नुसरत व ताईद शामिल हाल होगी। जो
انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا جو سلسلہ تھا وہ تو پائے تکمیل تک پہنچائے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی بعثت کے ساتھ ہی، کہ اور کسی کتاب کی نہ ضرورت ہے اور نہ کسی اور نبی علیہ السلام کو مبعوث کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو وحی کے اتباع کا جو سلسلہ ہے، تو یہ قیامت تک مومنین قرآن کریم کا اتباع انہی طریقوں، انہی اصولوں، انہی بنیادوں کے اوپر کرتے رہیں گے۔ جو بھی قوم، جو بھی جس عہد کے لوگ، جو بھی جنریشن چاہے گی تو وہ اسی طرح وحی کا اتباع کر سکتی ہے۔ قرآن کریم میں سارے اس کی جو مقامات دین اتباع وحی کی جو ڈائمینشنز ہیں، جو مختلف ان کے گوشے ہیں، وہ قرآن مجید میں محفوظ ہیں۔ تو جو بھی جس معاشرے کے لوگ، جس عہد میں جس قوم کے لوگ وہ وحی کا اتباع اسی طرح شروع کر دیں گے جس طرح انبیاء اور رسول علیہ السلام کرتے تھے، اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم، تو ان کو بھی وہی نتائج ملیں گے، کیونکہ اصول یہ ہے وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ ہمارا جو لشکر ہوتا ہے وہ غالب رہتا ہے۔ یعنی غلبے کے لیے اصول جو ہر دور میں رہا ہے، وحی کا اتباع کرنا، وحی کی کامل اتباع کرنا، غیر مشروط اتباع کرنا، اور ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت پورے کے پورے جو سر تسلیم خم کرنا ہے اجتماعی طور پر ہر معاملہ زندگی میں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے فرمائے وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ وہ کسی خاص قوم یا کسی نسل یا کسی عہد کے لیے یہ اللہ رب کریم کے کلمات نہیں ہیں، یہ دائمی، ابدی اور قطعی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المومن کی آیت نمبر ہے 51۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ یقوم الاشہاد، کہ ہم اپنے رسول علیہ السلام کی نصرت کرتے آئے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، اور جس دن اشہاد یوم یقوم الاشہاد، جس دن شہادتیں قائم ہوں گی، یعنی شہادت دیے جائیں گے انسانی اعمال کے اوپر، اور انسان کہ جو دنیا میں انسان کا رویہ، ایمان اور جو طرز عمل ہوگا اس سے متعلق شہادتیں کھڑی کی جائیں گی۔ تو یہ جو اللہ رب کریم کی نصرت ہے، یہ صرف آخرت میں جنت کی صورت میں نہیں نکلتی، یہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت ان کو جو مومنین ہوتے ہیں، جو وحی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ان کے اعمال کا جو صلہ دیتا ہے، وہ دنیا میں وقار، امن، سلامتی، عزت اور باہمی الفت اور فتح اور باطن کے اوپر غلبہ، یہ وہ ساری اپنی نعمتیں، رحمتیں، برکات، خیر، یہ دنیا میں ملنے والی چیزیں ہیں۔ آخرت کی تو جو نعمتیں ہیں، جو جنت کی صورت میں، اس کی تو مثال قرآن کریم میں دی گئی ہے کہ اس کی جنت کی مثال کیسی ہوگی، کہ وہاں اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں کی فراوانی ہوگی بلا روک ٹوک۔ تو وہ سلسلہ تو ہے آخرت میں، اس طبعی زندگی کے بعد، لیکن اس جو دنیاوی زندگی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جو اللہ رب العزت کی نصرت مومنین کی شامل ہوتی ہے، تو اس نصرت کے یہ ثمرات ہوتے ہیں کہ وہ مومنین ان نعمتوں سے بہرمند ہو رہے ہوتے ہیں اس دنیا میں بھی۔ اور سورۃ الصف کی آیت نمبر 4 ہے، اس سے اگلی آیت یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما کان عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ اسی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اے ایمان والوں، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے متبعین تھے، ان کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح اللہ کے انصار بن جاؤ، اللہ کی نصرت کرنے والے۔ اللہ کی نصرت وحی کا اتباع کرنے سے ہوتی ہے۔ اللہ رب کریم کی نصرت کوئی اس طرح نہیں ہوتی کہ آدمی کہے کہ اپنی طرف سے جن باتوں کو وہ نیکی سمجھتا ہے یا بھلائی سمجھتا ہے وہ ان کاموں کو کرنے لگ جائے، اور خود ایسے جو عبادات ہیں، اعمال ہیں، افکار ہیں، نظریات ہیں جن کا قرآن کریم میں تصور ہی نہیں ہے، ان پر سختی سے کاربند ہو جائے اور وہ سمجھے کہ میں اللہ رب کریم کی نصرت کر رہا ہوں۔ تو نہیں، اللہ رب العزت کی نصرت یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کا قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے اس کو منوان پوری دن کی رضابندی کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اس کام کو بجا لایا جائے،
چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، اور ہر وہ کام جس سے اللہ رب العزت نے روکا ہے اس کے لیے بالکل قطعی طور پر اس کام سے رک جائے مومن، اور کسی صورت میں بھی اس کا مرتکب نہ ہو۔ یہ ہوگا اللہ رب کریم کی نصرت۔ جب بہت سارے لوگ مل کر اجتماعی طور پر یہ عمل کر رہے ہوں گے تو یہ اللہ رب کریم کی نصرت ہے، اور اس نصرت کا جو نتیجہ ہے وہ پھر اللہ رب کریم ان بندوں کی نصرت کرتا ہے۔ یہ جو انصار اللہ ہوتے ہیں وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ وہی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں اجتماعی طور پر ہر شعبہ زندگی میں، چاہے وہ معیشت ہے، چاہے معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، انفرادی و اجتماعی معاملات ہیں، جوڈیشل کا سسٹم ہے، جوڈیشری کا، عدلیہ کا، یا دیگر حکومتی جو معاملات ہیں، سب میں وہ وہی کا قرآن کریم کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی اللہ کی نصرت ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب کریم پھر ان کو استخلاف فی الارض دے دیتا ہے، تمکن فی الارض دیتا ہے، کامیابی دے دیتا ہے۔ جو مخالفین ہیں ان کو کچل دیا جاتا ہے۔ یہی قانون مکافات عمل ہے۔ تو جس طرح عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے، عیسیٰ کلمۃ اللہ علیہ السلام نے کہا تھا حواریوں کو کہ کون ہے جو اللہ کے لیے، من انصاری اللہ، اللہ کی نصرت کے لیے کون میری نصرت کرتا ہے، یعنی کون، جس طرح میں وہی کا اتباع کر رہا ہوں، کون ہے جو وہی کا اتباع کرے اس طرح میرا ساتھ دے کر مل کر۔ تو حواریوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کی نصرت کرنے والے ہیں، یعنی ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر آپ کی اطاعت کرتے ہوئے وہی کا اتباع کرتے ہیں۔ یہی اللہ کی نصرت تھی۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا، اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا، یعنی یہ دوسرا گروہ تھا، وہ احبار اور رہبان کو رب ماننے والا تھا، وہ شیاطین کے گھڑے ہوئے مذہب پر چل رہا تھا، وہ اللہ کی وحی کا جو اتباع ہے وہ کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ تو اس طرح دو گروہ بن گئے۔ اب جو یہ دونوں ایک دوسرے کے قطعی اور یکسر مخالف گروہ تھے نظریات کے حساب سے، اور ان کے قلوب میں بھی جو کچھ تھا اس حوالے سے، یہ جو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے ساتھی تھے ان کے قلوب میں نور تھا، ہدایت تھی، حق تھا، جبکہ دوسرے جو احبار و رہبان کو رب مانتے تھے، ان کو انہی کے حلال حرام کی پابندی کرتے تھے، انہی کے گڑے ہوئے مذہب کے اور گڑی ہوئی جو ان کی خرافات تھی ان سے پہلے لوگوں کی، اس پر کاربان تھے۔ تو ایسے لوگ کافر تھے، یا ایسے لوگ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی جو وحی کے اتباع کا جو راستہ تھا اس پر نہیں چل رہے۔ جب یہ دو گروہ واضح ہو گئے تو اللہ رب کریم نے فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو جو لوگ ایمان لائے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر تو ان کی اللہ رب کریم نے نصرت و تائید کی ان کے دشمنوں کے اوپر، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور وہ غالب آ گئے ان کے اوپر۔ تو یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو وحی کے اتباع کا لازمی نتیجہ اپنے دشمنوں کے اوپر، مخالفین کے اوپر غالب آنا ہے، اور یہ چیز صرف عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے دور میں نہیں ہوئی بلکہ ہر دور میں جب بھی جو وحی کا اتباع کرنے والے لوگ ہوں گے وہ اس پر ثابت قدم رہیں گے، وہ اللہ کی نصرت کرنے والے ہوں گے، تو اللہ رب کریم ان کو ان کے مخالفین کے اوپر وہ غلبہ عطا کرے گا اور ان کی نصرت و تائید کرے گا۔ اس سے اگلی آیات ہیں وہ سورۃ حامیم السجدہ کی 2 آیات ہیں، 30 اور 31 نمبر۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ جو لوگ یہ اعلان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اس نظریہ حیات پر ایمان لاتے ہیں کہ ہمارا سب کا رب اللہ ہے، وہ کسی اور کو رب تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کو رب تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام نوع انسانی کے بنیادی انسانی حقوق کو یکساں سمجھنا اور اس کو تسلیم کرنا، اور جتنی بھی اللہ رب کریم نے یہ وسائل ارضی پیدا کی ہیں، جتنی یہ سامان رزق پیدا کیا ہے اپنی کائنات میں، اس پر تمام نوع انسانی کا یکساں حق تسلیم کرنا، یہ ہوتا ہے اللہ رب کریم کو رب تسلیم کرنا۔ جو لوگ شبہۂ نفس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں پر، وسائل ارضی پر، یہ سامان رزق
رزق پر اپنا زیادہ سے زیادہ حق جتلاتے ہیں اور خود زیادہ سے زیادہ اس کو سمیٹتے ہیں، اپنے پاس روک کر رکھتے ہیں، خود زیادہ سے زیادہ دے کر دوسروں کو کم سے کم دینا چاہتے ہیں، ان کو محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اس اپروچ کے، اس سوچ کے، اس نظریہ حیات کے حامل ہیں، ان کا رب اللہ نہیں ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ یہ اللہ کو رب تسلیم کرنا کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ زبان سے کوئی کہہ دے کہ ہاں میرا رب اللہ ہے۔ یہ ایک نظریہ زندگی ہوتا ہے، یہ ایک آپ کی طرز فکر ہوتی ہے، طرز عمل ہوتا ہے، جو کہ ہر قدم قدم پر آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ بے تحاشا سامان رزق اور وسائل ارضی اور اللہ کی نعمتوں کو اپنی ہوائے نفس اور اپنی شہوات کے لیے، اپنے تکبر کی بنیاد پر، اور وہ جو اس میں ابلیسی سوچ ہے کہ انا خیر من ہو، کہ دوسروں سے سب سے زیادہ سہولتیں میرے پاس ہوں، آسائشیں ہوں، آرام کا سامان ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، اور مہنگی سے مہنگی گاڑیاں، گھر اور دیگر اشیاء زندگی ہوں، متاع حیات ہو، سب کچھ میرے لیے ہو، اس کے لیے ہی وہ کوشش کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ دوسرے لوگ کی بھاری اکثریت ان سے محروم ہیں، وہ بنیادی انسانی ضروریات سے بھی محروم ہیں، اس کے باوجود وہ سمیٹتا چلا جاتا ہے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ تو اس کا رب اللہ نہیں ہے۔ وہ تمام جو وسائل زندگی ہیں، جو سامان رزق ہے، اسباب ہے زندگی کے، جو ذرائع پیداوار ہیں، ان کے اوپر ساری نوع انسانی کا بنا امتیاز رنگ و نسل و مذہب و ملت ان کا یکساں حق تسلیم نہیں کرتا۔ تو وہ زبان سے کہتا بھی رہے کہ میرا رب اللہ ہے یا میں اللہ کو رب مانتا ہوں، وہ نہیں مانتا، عملی طور پر نہیں مانتا۔ تو کسی بھی آدمی کا، کسی بشر کا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ظاہری طور پر اس نے کوئی بھی لبادہ پہنا ہوا ہو، اس کو اس کے بارے میں اگر یہ طے کرنا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس کے رویے سے، اس کے طرز زندگی سے، اس کے اعمال سے اس کا فیصلہ کریں گے۔ اس کے زبانی اقرار سے یا زبانی اعلان سے فیصلہ نہیں کریں گے۔ آپ خود اپنا فیصلہ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں کہ جو آدمی زیادہ سے زیادہ خود سمیٹنا چاہتا ہے اور بے تحاشا اپنے لیے سامان زندگی، اسباب زندگی، آسائشیں، سہولتیں، بڑے بڑے گھر اور مہنگی سے مہنگی گاڑیاں اور دوسرے ضروریات زندگی، لباس اور ساری چیزیں اور کھانے پینے کی اشیاء ڈھیروں اپنے لیے وہ سمیٹ لیتا ہے اور دوسروں کو محروم رکھتا ہے، محروم دیکھتے ہوئے بھی ان کو ان میں شامل نہیں کرتا ہے، وہ تو زیادہ اس کو سمیٹنے کا جو اختیار اور جواز جو فراہم کیا ہے، وہ تو ان باطن شیطانی قوانین نے کیا ہے، جو کہ اس وقت پوری دنیا میں ہر ملک کے، ہر معاشرے میں یہ جو قواعد و ضوابط ہیں، جو حکومتی قوانین ہیں، جو معاشرے کا جن کو نارمز کہا جاتا ہے، جن کے مطابق معاشرے چل رہے ہیں، ان میں تو ان چیزوں کی اجازت ہے کہ ایک آدمی جتنا بھی بن کے، تمام مذاہب میں بھی یہ جو باطن مذاہب ہیں آدمی کے کھڑے ہوئے، چاہے اس کو انہوں نے نام اسلام کا دیا ہے، یا اس کو ہندوازم کا نام دیا ہے، یہود کا دیا ہے، یہودیت کا یا نصرانیت کا نام کوئی بھی ہو، تمام مذاہب کے یہ جو مذہبی پیشوا ہیں، یہ جو سامری نژاد ہیں، سامری کی نظریاتی اولاد، تو یہ تو اس چیز کو جائز قرار دیتے ہیں کہ ایک آدمی جتنا بھی جمع کرتے رہے، الحاق متقاصر کیفیت میں ہو، جمع مادم وعددہ اور شوہ نفس میں مبتلا ہو، وہ زیادہ زیادہ سمیٹتا رہے، یکنزون الذھب والفضة، اس کے باوجود بھی اگر وہ اس میں سے تھوڑا سا حصہ وہ صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ یا خیرات کی مد میں دے دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ باقی اس کے لیے حلال ہے، وہ اس کو اجازت ہے۔ یہ باطن تصور ہے، اور یہی وہ مذہب کی افیون ہے جو اس سارے ظلم اور جو ارتکاز دونت کے بیگ کے اوپر ہے، جو اس کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ یہ شیاطین کا گڑھا ہوا مذہب ہے جو اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ جو مترفین ہیں، یہ جو قارون ہیں، ہر مذہب میں موجود ہیں، اگر وہ اپنے ناجائز لوٹی ہوئی استحصال شدہ دولت میں سے تھوڑا سا حصہ دے دیتے ہیں صدقہ خیرات کی مد میں، ان کی مساجد، عبادت گاہوں میں، مدرسوں میں، یا غریب و مسکینوں کو، تو ان کی بقیہ دولت اور سب کچھ، ان کی جو عیش و عشرت ہے، جو اسراف و تبذیر ہے، وہ ان کے لیے جائز ہے، حلال ہے، اللہ رب کریم نے اسے منع نہیں کیا ہے۔ یہ وہ باطن بیانیہ ہے، موقف ہے جو ان سرمایہ داروں
اداروں کو ان کی پشت پناہی کرتی ہے اور ان کو نامحدود سرمایہ اور اسراف و تبذیر کی گنجائش دیتی ہے، جبکہ دین کی اللہ رب کریم کے نازل کردہ دین اسلام میں جو کور تھاٹ ہے، جو روح ہے جو مادی معاملات میں، وہ یہ ہے کہ ہر انسان جس کو اللہ رب کریم نے جو صلاحیت استطاعت دی ہے، جو جس شعبے میں وہ بہتر انداز سے اکتساب رزق کر سکتا ہے، ٹیکنیکل سائڈ ہے، میڈیکل ہے، زراعت ہے، تجارت ہے، کوئی بھی شعبہ زندگی ہے، وہ اگر جس شعبے میں بہتر انداز سے وہ سمجھتا ہے کہ وہ خدمات سر انجام دے دیتا ہے، اصلاح فی الارض کا سرگرمیوں میں حصہ لے سکتا ہے، تو وہ اس شعبے میں بھرپور محنت سے کمائے، اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح بروئے کار لائے، کام چوری نہ کرے، سستی اور کاہلی نہ کرے، اور اس سے جو اس کو حاصل ہو، جتنی اللہ رب کریم نے اس کو رزق میں فزینت دی ہے، تو وہ اپنے مناسب اعتدال کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کرے، نہ اس میں بخل اور کنجوسی کرے، اور نہ ہی وہ اسراف کرے، کہ اسراف کرنے والوں کو تو اللہ رب کریم محبوب ہی نہیں رکھتا، ان اللہ لا یحب المسرفین۔ تو جس آدمی کو اللہ محبوب ہی نہیں رکھتا، بے شک وہ نمازیں، روزے، دیگر جو دین کے شعائر ہیں، مناسک ہیں، ان پر کاربند رہے، حلال حرام کی پابندی کرتا رہے، سچ بولتا رہے، جو بھی نیکی اس کی مرضی آئے کرتا رہے، لیکن اگر وہ صرف جرم اسراف کا مرتکب ہو رہا ہے، اسراف ہوتا ہے ضائع کرنا، بلا ضرورت خرچ کرنا، یہ جو کئی کھانے پکے ہوتے ہیں، اور کئی مہنگے سے مہنگے گھر ہوتے ہیں، اور مہنگی سے مہنگی گاڑیاں، صرف مقابلہ بازی کے لیے، صرف اپنی تکبر کے اظہار کے لیے، اپنی برتری کے لیے، یا دوسروں سے متاثر ہو کر وہ چیزیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ سادگی کو چھوڑ کر محض اپنی ضرورت پوری کرنے کی بجائے خواہشات کے پیچھے پڑ جانا، اور اس کا تو کوئی ہوائے نفس کا اس کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کو اللہ رب کریم نے رزق میں فضیلت دی ہے، اکتساب رزق میں آپ زیادہ کما رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو سارے کو جس طرح آپ چاہیں وہ اس طرح اڑائیں، ضائع کریں، اور اپنی ہوائے نفس پر اس کو لگاتے رہیں، نہیں۔ جو ایسا کرتا ہے وہ مسرف ہے، اور مسرفین سے اللہ محبت ہی نہیں کرتا۔ جس سے اللہ رب کریم محبت نہیں کرتا، وہ تو بیت اللہ میں جا کر اگر مر جائے تو وہ جہنمی ہے۔ جنت میں اللہ رب العزت دوسرا شخص کو رکھے گا کیسے کہ جس سے وہ محبت ہی نہیں کرتا؟ اور اس سے بھی جو بدتر شکل ہے، اس اسراف سے بھی آگے بڑھ کر ہے، وہ ہے مبذرین کی، جو تبذیر کرتے ہیں، اور ان کو اللہ رب کریم نے اخوان الشیاطین قرار دیا ہے کہ وہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو ایک آدمی شیطان کا بھائی ہے، شیطان کو جنت سے نکالا گیا ہے، تو اس کا تو داخلہ ممکن ہی نہیں میں، چاہے وہ بھی اگر مبذرین میں سے ہے، وہ نمازیں پڑھتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، وہ روزے اور دیگر حرام حلال کی پابندی کرتا رہے، وہ فحاشی سے بچتا رہے، سچ بولتا رہے، جتنی نیکیاں مرضی ہے وہ کر دے، وہ طواف کرتے ہوئے بیت اللہ میں مر جائے، لیکن وہ شیطان کا بھائی ہی رہے گا اور جہنمی ہوگا۔ ان چیزوں کو جو سمجھنا ہے وہ درست تناظر میں سمجھنا ہے۔ تو مبذرین کون ہوتے ہیں؟ مبذرین وہ ہوتے ہیں جو بے تحاشا اڑاتے ہیں، جو ایک دوسروں میں ایک لیجنڈ بن کر، جو دوسروں کے لیے ایک نمونہ بننا چاہتے ہیں، اسراف و تبذیر کے سلسلے میں سب سے مہنگی چیزیں خریدنے کے جو شوقین ہوتے ہیں، اپنی مہنگی سے مہنگی گاڑیاں، مہنگا سے مہنگا لباس، مہنگے سے مہنگے وہ ضروریات زندگی کی چیزیں، لگژریس سامان اور بنگلے اور یہ فارم ہاؤسز اور اس طرح اور دیگر ہر چیز جو اس طرح کی لینا چاہیں کہ وہ لوگوں میں لیجنڈ بن جائیں، اور لوگوں میں ایک ایسے شخص کی طرف کے لوگ، جس طرح قارون اپنے وہ زرق برق اور اپنے جو زینت کے سامان میں لوگوں کے سامنے آئے، تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور ان کے منہ سے ران بہنے لگی، جو جاہل لوگ تھے، جو اس جیسا بننا چاہتے تھے۔ تو یہ جو مبذرین وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب مبذرین ہر قوم میں ہیں، ہر معاشرے میں ہیں، ہر علاقے میں ہیں، تو ان کا مبذر ہونا وہ ان کے شیاطین کے بھائی ہیں۔ یہ چیز کوئی میں نے نہیں رکھتی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یا ہندو کہتے ہیں، یا یہودی کہتے ہیں، یا عیسائی کہتے ہیں، یا سکھ کہتے ہیں، یا دہریہ کہتے ہیں، وہ شیاطین ہیں۔ تو ان رویوں کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہونا ہے۔ کسی کے اوپر جو لیبل لگا ہوا ہے، جو اس نے خود جو اپنے اوپر چپٹا لگا رکھا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یا میں عیسائی ہوں، یا میں یہ فرقہ ہے، یا یہ مذہب ہے، تو اس کی نہیں، ان کو ان کے رویے سے پہچانیں، شیاطین کو، مبذرین کو، جو مسرفین ہیں ان کو۔ تو یہ ہے وہ جو اللہ رب کریم نے ایک معیشت کی جو رہنما اصول دیے ہیں مالی معاملات میں، تو یہ جو اللہ کو رب مانتے ہیں، تو یہ تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، بھرپور محنت کے ساتھ کماتے ہیں، بھرپور محنت کے ساتھ۔
کامچوری کاہلی اور اس طرح کی جو محنت سے جی نہیں چراتے، بلکہ بھرپور اپنی صلاحیتوں، اپنے رجحانات اور جو اصلاح کے مواقع ہیں اور میدان ہے اصلاح کا، اس میں کماتے ہیں مختلف شعبہ زندگی میں، اور اس سے اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اپنی اور اپنی زیر کفالت لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور جو اس سے اضافی ہوتا ہے اس کو کھول کے رکھ دیتے ہیں، اس کو پیش کر دیتے ہیں ان ضرورت مندوں کے لیے، حاضر کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، چھپا کر نہیں رکھتے، ڈھیر نہیں لگاتے رہتے۔ یکنزون الذھب والفضہ، یہ جو زیادہ سے زیادہ آج کل انویسٹمنٹ کرنا اور سونے چاندی کو اور فارن کرنسی کی صورت میں اور کئی سکیموں میں اور کئی پراپرٹیز اور اس طرح کے جو بہت سارے لوگوں سے وہ اپنی مختلف یہ مکانات اور تعمیرات اور پلازے اور اس طرح دکانیں وغیرہ ان سے بے پناہ کرایہ لیتے رہنا اور پھر اس کو سمیٹتے چلے جانا، بڑھاتے چلے جانا، تو یہی ربا ہے۔ ربا کی یہ ساری جدید شکلیں ہیں، اور ربا کے خلاف تو اللہ رب کریم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کو جو رب ماننا ہوتا ہے، اس پر ایمان لانا ہوتا ہے، وہ زبانی اقرار نہیں، وہ پوری ایک آپ کی معاشی پالیسی ہے، معاشی فلسفہ ہے، روزگار کمانے کا اور پھر خرچ کرنے کا، شحۂ نفس سے بچنا ہوتا ہے۔ اس میں تو ایثار کا مرحلہ ہوتا ہے، مومنین تو ایثار کے مرحلے کو طے کرتے ہیں، اس کیفیت میں ہوتے ہیں، اس طرز زندگی کو، اس روش کو اپناتے ہیں۔ ایثار یہ ہے کہ خود قدر مشکل بھی برداشت کر لینا، خود تنگی میں بھی گزارا کر دینا، سادگی کے ساتھ، سفید پوشی کے ساتھ، لیکن جو اضافی معدونت ہے وہ دوسرے ایسے بھائیوں کو دینا جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ یہ ایثار ہے جو سرون علی انفسہم، اللہ رب کریم نے قرآن مبین میں فرمایا ہے۔ تو یہ مومنین ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو جو رب تسلیم کرتے ہیں تو پھر تو دنیا میں فساد کی جو جڑ ہے وہی کٹ جاتی ہے جب اللہ کو رب تسلیم کیا جائے۔ اب اعلان تو 1.5-2 ارب مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو رب تسلیم کرتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں۔ تو اگر یہ اللہ کو واقعہ عملاً رب تسلیم کرنے والے ہوتے تو آج دنیا میں نہ اس طرح ارتکاز دولت ہوتا، اور نہ دنیا میں اس طرح کے جرائم اور فساد اور اس طرح کی جو محرومیاں ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو جو لوگ ہم الحمدللہ رب العالمین اسی رب اللہ کا اعلان کر کے جو اس اقامت دین کی جد و جہد کا آغاز کریں، تو یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ عمل کرنے کا ایک نظریہ حیات ہے رب اللہ، اور اس پر جو لوگ ثابت قدمی سے رہتے ہیں تو ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ ملائکہ وہی رویے ہیں جو اللہ رب کریم ملائکہ کے نزول کے ذریعے آپ کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کے اندر خوف نہیں رہتا، آپ کے اندر تکبر نہیں رہتا، آپ کے اندر وہ ایک باہمی عداوت نہیں رہتی، آپ کے اندر جو اشتراک، جو ایک ٹوٹ پھوٹ ہے وہ نہیں رہتی، اور آپ میں الفت آ جاتی ہے، صبر و استقامت آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے۔ اللہ رب کریم آپ کو تسکین، سکینت دے دیتے ہیں۔ یہی نزول ملائکہ ہے۔ تو وہ ان کو نزول ملائکہ کے ذریعے یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ تم نے خوف نہیں کھانا، حزن میں نہیں رہنا، اور تمہارے لیے تو جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور ہم تمہارے اولیاء ہیں۔ ان کو اللہ رب کریم جو ملائکہ کے ذریعے جو بشارت دیتا ہے کہ ہم تمہارے سرپرست ہیں، اولیاء ہیں، اس دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جس کا ولی اللہ اور اس کے ملائکہ ہوں، یہ کائناتی قوتیں ہوں، تو اس کو تو کوئی بندہ بھی شکست نہیں دے سکتا، کوئی قوت اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور اس موضوع میں سورۃ محمد کی آیت نمبر 7 ہے جو آخری آیت ہے اس ذیلی عنوان میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو وہ تمہاری نصرت کرے گا، اور اس کی نصرت کی عملی شکل کیا ہوگی، ویثبت اقدامکم، کہ تم ثابت قدم رہو گے۔ وہی جو صبر کا تذکرہ تھا، پہلے گزر چکا تھا کہ بنی اسرائیل نے صبر کیا ہے، جس سے پچھلی نشستوں میں اس کا تذکرہ تھا۔ تو صبر یہی ہے کہ تم ثابت قدم رہتے ہو، کوئی بھی مشکل آن پڑتی ہے، کوئی بھی اذیت ہوتی ہے، ابتلا ہوتی ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے، جس طرح کے حالات ہوں، جو بھی تمہیں رب اللہ کے اعلان کے ساتھ، اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ، اس کے بعد جو بھی تمہیں مشکل، آزمائش، ابتلا، مصیبت میں
برداشت کرنی پڑے تو تم نے اس میں ثابت قدم رہنا ہے، چاہے جان دینی پڑے، چاہے مال دینا پڑے، چاہے اولاد سے، عزیز و اقارب سے دستبردار ہونا پڑے، جو صورتحال ہو سب میں وہ ثابت قدم رہنا. یہ ہے اللہ رب کریم کی نصرت. جب تم ایسی حالت میں پہنچ جاؤ تو اس پر اللہ کا شکر کرو، حمد کرو کہ اس کی نصرت تمہارے شامل حال ہے، کہ کوئی دنیا کی چیز نہ تمہیں جھکا سکتی ہے، نہ تمہیں خرید سکتی ہے، نہ تمہیں دبا سکتی ہے. اور اگنا جو ضمنی موضوع ہے وہ ہے 5واں موضوع ہے، ذیلی عنوان ہے، وہ ہے من الظلمات الی النور، ایام اللہ، لقاء اللہ اور اجل اللہ. یہ قرآن کریم کی اصطلاحات ہیں جو مختلف آیات میں اللہ رب کریم نے استعمال کی ہیں، کہ اللہ رب العزت وحی کا اتباع کے ذریعے مومنین کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے جاتا ہے. ایام اللہ جو اس کا ترجمہ ہے وہ تو اللہ کے ادوار ہیں یا اللہ کے دن ہیں. تو اللہ کے ادوار وہ ہوتے ہیں جس میں اقامت دین ہوتی ہے، جس میں دین اسلام کو تمکن حاصل ہوتا ہے، استخلاف مومنین کو مل چکا ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں ایام اللہ. ابھی جس مختلف عہد میں جو ظلمات کا دور ہوتا ہے، جس میں جس طرح فرعون کے عہد میں جو بنی اسرائیل جس کیفیت سے گزرے تھے وہ ایام اللہ کی کیفیت نہیں تھی، یا نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے بعثت سے قبل یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی بعثت سے قبل جو حالات ہوتے ہیں جس میں شر ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، ظاہراً فساد فی البر والبحر، اور ظلم ہوتا ہے، ظلمات ہوتے ہیں، تو وہ ایام اللہ کا دور نہیں ہوتا. دن وقت وہ تو ہمیشہ ہی اللہ رب کریم کا ہوتا ہے، لیکن ایام اللہ وہ خاص وقت ہوتا ہے جس میں اقامت دین ہوتی ہے، اور جس میں باطن مغلوب ہوتا ہے اور حق نصف النہار کی طرح ہوتا ہے، اور معاشرے سے ظلم کی، شر کی، فساد کی جڑ کٹتی ہے. یہ ہوتے ہیں ایام اللہ، اللہ کے دن، اللہ کے ایام. اور پھر لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات، اللہ سے ملنا، یہ اس دنیا میں بھی ہے. جب مومنین کو ان کی جد و جہد کا حاصل مل جاتا ہے، اللہ رب کریم کے وعدے مومنین کے ساتھ اس دنیا میں سچ ثابت ہوتے ہیں، تو یہ ان قوانین کے نتائج کا دنیا میں مل جانا ہے. یہ دنیا میں بھی ملتے ہیں، یہی اللہ سے نکاح ہے. اللہ وحدہ لا شریک تو لیسا کمثلہ شیء ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کسی محسوس پیکر میں ہو، آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی ہے. وہ اس ہماری جو حسیات ہیں ان سے مابرا ہے، منزہ ہے، لیکن اس سے ملاقات کا مفہوم یہی ہے کہ اس نے جو وعدے کیے ہیں، جو اس نے نتائج اپنے قوانین اور کلمات کے اندر رکھے ہیں، وہ نتائج آپ کو دنیا میں مل جاتے ہیں. تو آپ کی ان نتائج سے ملاقات ہونا ہی اللہ رب کریم سے ملاقات ہے. اور اجل اللہ کا لفظ ہے، اللہ کی گھڑی، وہ لمحہ جب اللہ رب کریم کی طرف سے ایک فیصلہ آ جاتا ہے، جب حق اور باطل میں دو ٹوک انداز سے فیصلہ کر لیا جاتا ہے، وہ اجل اللہ ہے، وہ گھڑی ہے. تو قرآن کریم میں مختلف آیات میں یہ ساری اصطلاحات اور الفاظ استعمال ہوئے. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 2 ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. تو یہ جو اللہ رب کریم نے یہ ساری اپنی جو کائنات تخلیق کی ہے، کہ وہ رب ہی ہے جس نے آسمانوں کو رفتیں عطا کی اور ان کو بلندیوں پر رکھا بغیر کسی ایسے ستونوں کے کہ جو نظر آئیں. یعنی یہ جتنے آسمانی کرے ہیں فضا میں تیر رہے ہیں، تو بظاہر تو ان میں اندیکھی کشش سکن تو ہے، لیکن یہ ہے کہ محسوس شکل میں کوئی ستون یا کوئی ایسی رسیاں یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جن کے ساتھ یہ بندھے ہوئے ہوں اور ٹھہرے ہوئے ہوں، نہیں. تو اندیکھے ستونوں کے ذریعے اللہ رب کریم نے ان کو اپنے قوانین کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور وہ عرش پر ہے. عرش پر ہونے سے اس کا کنٹرول اللہ رب کریم کے ہاتھ میں ہے پوری کائنات کا. تو ایسا اللہ رب العزت کا کوئی ایسا محسوس طبی وجود نہیں ہے کہ کہیں وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، وہ ان سے منزہ ہے. ہم اس کو ان جو موجودہ ہماری حصے ہیں، پرسیپشن ہے، ادراک ہے، اس کی روشنی میں نہیں سمجھ سکتے. اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، اور سب ایک وقت مقررہ تک اپنی یہ جب تک وہ اللہ رب کریم نے ان کے لیے طے کیا ہوا ہے اس گھڑی تک وہ سارے سرگرم عمل ہیں جو ان کی میں خواص رکھے ہیں، جو ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی ہے، اس کے سامنے سر بسجدہ ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں، سجدہ کیے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اپنی صلات ہے. تو یہ ساری کائنات میں ہر چیز اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور اس کے سامنے مسلین ہے، اس کی حمد اور تسبیح کرنے والی ہے، کہ جو
اس کے ذمہ جو کام تفویض کر دیا گیا ہے، جس طرح اس کو تخلیق کر دیا گیا ہے، وہ ہمیشہ وہی اپنے خواص برقرار رکھتی ہے، وہی کردار ادا کرتی رہتی ہے۔ یہی سجدہ ہے، یہی صلاۃ ہے، اور یہی حمد ہے، اور یہی تسبیح ہے۔ انسان کے لیے اس کی صلاۃ، سجدہ، حمد اور تسبیح یہ ہے کہ انسان وہی کے مطابق انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام گوشے اس سے ہم آہنگ کر دے، چاہے وہ معیشت ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، عدالتی نظام ہے، حکومتی نظام ہے، کوئی بھی باہمی معاملات ہیں، کوئی بھی شعبہ زندگی ہے، جب وہ وہی کے مطابق ہو جائے گا تو انسان صلاۃ، تسبیح، حمد اور سجدے کی حالت میں ہوں گے۔ یہ ہے کائنات کے جو صلاۃ، سجدہ اور حمد اور تسبیح کہ وہ اپنی وہ جو ذمہ داریاں ان کے ذمہ اللہ رب کریم نے جو ڈیوٹی تفویض کی ہے، جو ان کی اندر صلاحیتیں رکھی ہیں مختلف عناصر میں، مختلف مرکبات میں، جو قوانین کو جن قوانین کا ان کو تابع کیا ہے وہ ان کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو انسان کے لیے اللہ رب کریم نے وحی نازل کی ہے، تو انسان اس وحی کا اتباع کرے ہر معاملہ زندگی میں، تو یہ انسان بھی اس کائنات کے ساتھ ہی وہ سجدہ، اپنے جو انسان کا سجدہ ہے وہ کر رہا ہوگا، صلاۃ ادا کر رہا ہوگا، حمد اور تسبیح کر رہا ہوگا۔ لیکن ان اشیاء کائنات میں اور انسان میں جو بنیادی فرق ہے کہ ان کائنات کی اشیاء میں جو شعور نہیں ہے، وہ اختیار نہیں رکھتے خلاف ورزی کا، یہ جو ان کی اطاعت ہے یہ سوابدیدی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے امر کے سامنے وہ سر اٹھا نہیں سکتے، جبکہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو یہ جو ایک فضیلت بھی دی ہے، یہ آزادی بھی دی ہے کہ وہ سرکشی بھی کر سکتا ہے، وہ اطاعت بھی کر سکتا ہے۔ سرکشی کی بھی اس کی اپنی صوابدید پر ہے، اور اللہ رب کریم کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور اس کی اطاعت کرنا، اس کے نازل کردہ وحی کی، وہ بھی انسان کے اپنے ارادہ و اختیار میں ہے۔ تو یہ سارا جو سلسلہ کائنات ہے، جو اس کی تدبیر اللہ رب کریم نے کی ہوئی ہے، وہ اپنے امر کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ واضح کر کے پورے مفصل انداز سے بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں رب کی ملاقات کا یقین رہے۔ یہ ملاقات دنیا میں بھی اس صورت میں ہونی ہے، جس طرح پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ آپ کو جو وعدے اللہ رب کریم نے آپ کے ساتھ کیے ہیں مومنین کے ساتھ، وہ وعدے پورے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب کریم سے ملاقات کی ایک صورت ہے، اور آخرت میں جو اللہ رب کریم نے جس طرح وہ اعمال کے نتائج دے گا، اور آخر الامر آپ جنت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، فلاح پا جاتے ہیں، جنتوں میں چلے جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی وہ بھی اس کے قوانین سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، ایک شکل ہے اس کی۔ تو اس کا یقین رکھنا ہے کہ یہ اس دنیا میں بھی اللہ رب وحدہ لا شریک کے جو قوانین کا مجھے سامنا کرنا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے مطابق ہی فیصلے ہونے ہیں۔ ہم راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن اس راستے کی جو منزل ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہر عمل کی، ہر رویے کی، ہر راستے کی جو منزل ہے وہ اس نے اپنی مشیت اور اپنے اذن کے ساتھ متعین کر دی ہے۔ راستے ہمیں بتا دیے، ہم راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن اس راستے کی جو منزل ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 29 ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو نوح علیہ السلام کے احوال ہیں اس سلسلے میں بتایا کہ نوح علیہ السلام سے جو ان کے مخالفین تھے، جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، وہ نوح علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ جو لوگ ہیں ان کو تو وہ معاشرے کے استغفر اللہ وہ کمتر لوگ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے معاشرے کے وہ کچلے ہوئے، پسے ہوئے، درماندہ و واماندہ لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے۔ وہ تو اس وجہ سے انبیاء اور رسول علیہ السلام کا ساتھ اس طرح کے لوگ دیتے تھے کیونکہ وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہوتے تھے۔ وہ جو ہی ان کو پتہ چلتا تھا، نظر آتا تھا کہ یہ جو وحی ہے یہ تو ہمیں عزت کی زندگی کا وعدہ کرتی ہے، راستہ دکھاتی ہے، تکریم کی زندگی کا، وقار کی زندگی کا، بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کا، اور یکساں ایک تحفظ کا، اور ساری جو اشیاء کائنات ہیں، جو وسائل ارضی ہیں، ان پر یکساں ہمارا سب کا حق تسلیم کرتی ہے۔ جبکہ جو
مستبد قوتیں ہوتی ہیں جو استبداد کر رہی ہوتی ہیں، جو ناجائز استحصال کر رہی ہوتی ہیں ہر معاشرے میں. یہی فرعون، قارون اور سامری، یہ تو ہمیں ہمارے بنیادی حقوق نہیں دیتے، یہ تو ہمیں کم تر مخلوق قرار دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے وہ جو معاشرے کے کچنے ہوئے اور پسے ہوئے لوگ ہوتے تھے، وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہتے تھے، ان کی اطاعت اور اتباع کرتے تھے. اور جو معاشرے کے سرکش لوگ ہوتے تھے، ایلیٹ کلاس ہوتی تھی، اشرافیہ ہوتے تھے، وہ اسٹیٹس کو کے حامی ہوتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ سسٹم اسی طرح ہی چلتا رہے، اور ہماری یہ عیاشیاں اور سرمستیاں اور ہماری یہ جتنی ٹھاٹ باٹ ہے اور جتنا ناجائز استحصال ہے، استبداد ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، یہ اسی طرح چلتی رہے. اسی وجہ سے وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے مخالف ہو جاتے تھے. سارا جو تنازع ہے انسانی تاریخ میں وہ تو یہی رہا ہے، اور اس کو یہ مذہبی پیشوا مذہب کا رنگ دیتے ہیں. اصل معاملہ یہی ہوتا تھا کہ ایک ظالموں کا طبقہ ہوتا ہے جو ناجائز استحصال کرتا ہے، استبداد کرتا ہے، لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھتا ہے، یہ اقلیت میں ہوتے ہیں، اور ایک اکثریت ہے. پھر مذہبی پیشوا جو ہوتے ہیں احبار و رہبان، یہ پھر انہی جو لوٹ کھسوٹ کرنے والے ہوتے ہیں، انہی کی بیک کے اوپر ہوتے ہیں، انہی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں فکری طور پر، مذہبی عقائد جھوٹے گھڑ کے. اور جبکہ حکومت ہوتی ہے، وہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت کے ذریعے انہی مترفین کو، انہی قارونوں کو، سرمایہ داروں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہی ہر دور میں اصل تنازع رہا ہے. بقایا یہ جو دیگر جرائم ہیں وہ تو اسی جو ظلم پر مبنی معاشرہ ہوتا ہے، باطن پر مبنی، یہ جو مالیاتی اور یہ نظام زر ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. آپ کے معاشرے کے جو بیشتر جرائم ہیں وہ صرف یہ دولت کی ظالمانہ تقسیم کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ دولت چند ہاتھوں میں مرتکز رہتی ہے. تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو بلینئرز ہوتے ہیں، اکثریت اس سے محروم ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتی ہے، وہ جرائم میں مبتلا ہوتی ہے، ان کو ان کی بنیادی انسانی ضروریات نہیں ملی ہوتی، وہ تناؤ میں ہوتے ہیں، اور ان کو نہ اچھی تعلیم ملتی ہے، نہ علاج ملتا ہے. تو وہ محرومیاں ہوتی ہیں وہ جو ان کو مجرم بنا دیتی ہیں، جو ناکارہ بنا دیتی ہیں، جو ایک زمین کا بوجھ اور کیڑے مکوڑے بنا دیتی ہیں. اگر ہر بچے کو مناسب علاج ملے، تعلیم ملے، یکساں اس کو تکریم ملے، اسی طرح آزادیاں ملیں، اسی طرح اس کو تحفظ ملے، تو ہر بچہ تخلیق کار ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور ہر بچہ معاشرے کا ایک پامقصد اور فعال اور ایسا شہری ہوگا جو معاشرے میں اصلاح کر رہا ہوگا. انشاءاللہ العزیز ہم اسی ہدف کو، اسی نصب العین کو لے کر اٹھیں، تاکہ اسی طرح ایک عدل پر معاشرہ قائم ہو، عدل کی بنیادوں پر، کہ قیام الناس، جس میں ساری اقوام، سارے انسان اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. جو ہمارا اگنا اور آخری اس موضوع کے حوالے سے جو ہے، اس میں بھی وہ جو جس میں ہم ہدف بیان کریں گے کہ وہ ہمارے اہداف و مقاصد اور نصب العین کیا ہے، وہاں آپ اس چیز کو زیادہ واضح انداز سے سمجھ سکیں گے کہ معاشرے میں ہوگا کیا اور کس طریقے سے ہوگا انشاءاللہ بإذن اللہ. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو، یہ جو نوح علیہ السلام کے مخالفین تھے، کہ آپ ان کو اپنی طرف سے ہٹا دیں اپنے پاس سے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ بھی اشرافیہ میں شامل ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، کہ میں ان کو اپنے پاس سے کس طرح دور کر سکتا ہوں، کس طرح علیحدہ کر سکتا ہوں. انہوں نے تو ایمان لایا ہے، یہ تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں، رب اللہ کا اقرار کر چکے ہیں، انہوں نے رب سے ملاقات کرنی ہے. إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، تو یعنی رب کے وہ جو قوانین ہیں، جو نتائج ہیں، جو رب اللہ کہنے کے ثمرات ہیں، انہوں نے اس کا سامنا کرنے پر دنیا میں ان کے نتائج ملنے کا ان کو یقین ہے. تو یہی تو ہمارا کاروان ہے، یہی تو اس سبیل اللہ کے راہی ہیں، مسافر ہیں. تو ان کو تو میں اپنے آپ سے کس طرح جدا کر دوں. تو یہ ہوتا ہے وہ رب اللہ، اللہ کو رب ماننے کا. اور نوح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں دیکھتا ہوں تم لوگ جہالت میں ہو کہ تم مجھ سے اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہو. اور سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، کہ ہم نے موسیٰ
کلیم اللہ علیہ السلام کو اپنی آیات بینات وحی دے کر بھیجی کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نور میں لے آؤ، یعنی کہ اندھیروں سے روشنی میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو فرعون نے جو ان کو عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ان کو یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم کی کیفیت میں مبتلا کر رکھا تھا، ان کا رب بنا ہوا تھا، ان کا الہ بنا ہوا تھا، معبود بنا ہوا تھا، تو اس ساری کے وہ لوگ خوف میں مبتلا تھے۔ یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس ساری کیفیات کو اس رب کریم نے ظلمات قرار دیا ہے، تو وہی آپ کو ان تمام ظلمات سے نکال کر نور میں لے جاتی ہے۔ اب نور کیا ہے؟ ان جو ساری کیفیتیں ہیں، ساری صورتحال ہیں، اس کے جو برعکس صورتحال ہے کہ جس میں تمام انسانوں کو، اب فرعون تمام انسانوں کو یکساں حقوق نہیں دیتا تھا اپنے لیے، اس کے وہ سونے کے کنگن اور نہریں اور ساری جو عیاشیاں اور اختیارات تھے اور لوگ اس سے محروم تھے۔ اب جو نور ہوگا اس میں تمام انسانوں کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے، تمام انسانوں کی عزت نفس اور تکریم ایک جتنی ہوگی، اور تمام انسانوں کے اس کائنات کے جتنے وسائل رزق ہیں ان پر یکساں حق ہوگا۔ کوئی انسان کسی سے اپنا حکم نہیں منوا رہا ہوگا، وہ کوئی آدمی کسی کا رب نہیں ہوگا، معبود نہیں ہوگا، الہ نہیں ہوگا، اور لوگوں کو خوف میں مبتلا نہیں رکھے گا۔ یہ ہے نور۔ ہر دور میں وہی اسی طرح ظلمات سے نکال کر نور کی منزل میں لے جاتی ہے۔ اور یہی چیز موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بھی اللہ رب کریم نے اسی لیے وحی دے کر بھیجا، اسی لیے بنی اسرائیل پر من کیا گیا کہ ان کو مستضعفین کی حالت سے نکال کر زمین کا وارث اور امام بنا دیا جائے۔ یہ مستضعفین بن کر رہنا ظلمات ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی بھاری اکثریت، تمام مذاہب کے ماننے والے وہ مستضعفین ہیں، وہ بے بس ہیں، وہ انہی ظلمات میں ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر وہ صلاحیت ہے جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو وحی دی گئی تھی، اس میں یہ صلاحیت تھی۔ ہر دور کی وحی میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نوع انسانی کے اس کاروان کو جو سبیل اللہ کے راستے پر گامزن ہوتا ہے، جو وحی کا اتباع کرتے ہیں، اس کو ظلمات سے نور میں لے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر کہا گیا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ کے دنوں کا ان کے سامنے تذکرہ کرو، یعنی ابھی جو تمہارے اوپر وقت ہے، جو ایام ہیں، جو کیفیت ہے، یہ تو فرعون کے عذاب میں مبتلا ہو، یہ تو اس کے تسلط میں ہو، خوف میں ہو، پستی میں ہو، ذلت میں ہو، اور تمہارے ساتھ یہ جو ظلم اور ناجائز استحصال اور استبداد تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ تو اس کے دور میں ہے جس وقت تم اللہ کے عبد بن جاؤ گے، تمہیں اللہ رب کریم امام بنا دے گا، وارث الارض بنا دے گا، تو وہ اللہ کے ایام ہوں گے جب تمہیں نہ خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا۔ تو یہ وہ ایام اللہ کا یقین ہوتا ہے، ایام اللہ کا، کہ وہ وقت ضرور آئے گا انشاءاللہ، اور ہمارے اعمال کے نتیجے میں آئے گا۔ یہ آپ کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ پھر اس صبر کا جس کا تذکرہ ہو چکا ہے، یہ صبر کے لیے ایک قوت محرکہ بنتا ہے، جذبہ محرکہ بنتا ہے، جو آپ کو صبر پر، استقامت پر قائم رکھتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ جو بات ہے، یہ صرف اور صرف یہ کوئی استثنائی واقعہ نہیں تھا بنی اسرائیل کے لیے یا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے عہد میں۔ اس کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شکور، تمام جو صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، مواقع ہیں، ان کے لیے اس میں ایک سبق ہے، لیسن ہے، ایک رہنمائی ہے۔ تو یہ قیامت تک کے صابر اور شاکر لوگوں کے لیے، اب صبر کا جس کا وضاحت پہلے ہو چکی ہے کہ صبر کیا چیز ہے، ثابت قدم ہونا، استقامت کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہونا، اور شکر یہ ہے کہ عام طور پر ہم تو شکر کا بھی غلط مفہوم ہے مختلف مذاہب میں یا مختلف زبانوں میں، تو وہ یہ ہے کہ زبان سے کہنا شکرا للہ یا اللہ کا شکر ہے تو یہ شکر ہے، نہیں۔ شاکرہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جو اپنا دودھ چھپاتی نہیں تھی اور بھرپور اس کا اظہار کرتی تھی۔ شکر یہ ہے کہ جو صلاحیتیں، جو توانائیاں، جو فضیلت، جو قابلیت بھی اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو دی ہے، آپ اس کا بھرپور اظہار کریں اور نوع انسانی کے نفع کے لیے بھرپور طریقے سے اس صلاحیت کو خرچ کریں، لگا دیں۔
اللہ رب العزت نے آپ کو علم میں فضیلت دی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو اللہ کی آیات کا، قرآن کریم کا، وحی کا علم ہے، تو اس کو بھرپور طریقے سے صرف کریں، جس حد تک ممکن ہو نو انسانی تک وہ علم پہنچائیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اکتساب رزق میں فضیلت دی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ رزق کما سکتے ہیں، زیادہ صلاحیتیں تو بھرپور طریقے سے کمائیں، مناسب انداز سے اپنی ضرورتیں پوری کریں اور اس رزق کے دروازے کھول دیں ساری انسانیت کے لیے۔ یہ شکر ہے۔ علم کے ذریعے سب کو مستفید کریں، ساری نو انسانی کے کونے کونے تک اللہ کی آیات پہنچائیں، سمجھائیں، اور تاکہ تمام انسان ان ظلمات سے نکل آئیں۔ تو یہ آپ کے لیے شکر ہے۔ علم دے سکتے ہیں، علم دیں، بانٹیں، زیادہ سے زیادہ بانٹیں، ہر انسان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ رزق میں آپ کو اللہ رب کریم نے فضیلت دی ہے، تو ضرورت سے زائد اعتدال کے ساتھ اپنی ضرورتیں مناسب انداز سے پوری کرتے ہوئے سفید پوشی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ پوری کریں، اور بقایا سب دروازے کھول دیں، خرچ کریں، دن رات خرچ کریں۔ یہ آپ کا شکر ہے۔ شکر زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے آپ کو کوئی کسی فن میں، کسی ٹیکنالوجی میں، کسی شعبہ سائنس کے کسی شعبہ میں، میڈیکل میں، زراعت میں، انجینئرنگ میں، بزنس میں، کسی بھی شعبہ میں آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے، کوئی ملکہ دی ہے، کوئی آپ کی اسپیشلائزیشن ہے، آپ نے کچھ ہنر سیکھا ہوا ہے، اس کو جو آپ سے مستفید ہونا چاہے، جہاں تک ہونا چاہے، آپ بھرپور دن رات ایک کر کے ان کو اس سے مستفید کریں، اس کو پھیلائیں، ہر انسان تک جو بھی متمنی ہے اس تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کا شکر ہوگا۔ شکر ایک رویے کا، جس طرح ربنا اللہ ایک طرز زندگی ہے، یہ شکر ایک طرز زندگی ہے، ایک 24 گھنٹے کی سٹرگل ہے۔ یہ زبان سے شکرن للہ، یا اللہ کا شکر ہے کہنے کا نام نہیں ہے۔ ہر طرح کی ظلم کر کے، ناجائز استحصال کر کے، لوگوں کو محروم کر کے، اور اللہ کی نعمتوں اسراف اور تبذیر کر کے، بخل کر کے، قارون بن کے، اور مسرفین اور مبذرین بن کے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کر کے، اڑا کے، اور پھر کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک تو صمد ہے، وہ تو غنی حمید ہے۔ یہ اپنے آپ کو فریب میں مبتلا رکھنا ہے کہ ہم شکر کرنے والے ہیں، نہیں۔ شکر کرنا عملی کام ہے، اور کوئی چند لمحوں کا، گھڑیوں کا نہیں ہے۔ یہ زندگی بھر کا آپ کا ایک طرز زندگی ہے۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن شکر کرتے رہیں اپنی ان صلاحیتوں کو جو اللہ رب کریم نے آپ کو دی ہیں، جس کے ذریعے آپ اصلاح فی الارض کے اس عمل میں حصہ لے سکتے ہیں۔ کبھی کنجوسی نہ کریں، بخل نہ کریں، اور کبھی سستی اور کاہلی نہ کریں، اور ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، ان کو نو انسانی کو ان سے مستفید کرتے جائیں۔ جو بھی آپ کو ہنر ہے، صلاحیت ہے، جو رزق ہے، علم ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، جو بھی آپ سے سیکھنا چاہے، آپ بنا مزد معاوضہ، بغیر کسی اجر کی توقع کے، بغیر کسی معاوضے کے اس کو عام کر دیں۔ جس حد تک ممکن ہو عام کریں۔ یہ ہے شکر۔ اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو اس طرح صبر کریں گے اور شکر کریں گے، ان کے لیے اس میں آیات ہیں کہ ہم کس طرح پھر ان کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے جاتے ہیں۔ زبان سے شکر کرنے والے ظلمات سے نکل کر نور میں نہیں جا سکتے۔ سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت ہے، کتاب انزلناہ علیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط عزیز حمید، کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے۔ قرآن کریم کا تذکرہ ہے، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین، اور آپ کے ہم اثر انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ، اور قیامت تک یہی اصول ہے ہمارے لیے بھی، بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے بھی، کہ یہ کتاب نازل ہی اس لیے کی گئی ہے کہ لوگوں کو ظلمات سے نور میں لایا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی، آیات دی گئی تھی، وہ بھی ظلمات سے نور میں لے کر آنے والی تھی، اور جو قرآن کریم نازل کیا گیا، اب موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جو ظلمات تھے، جو فرعون کے نے پھیلائی ہوئی تھی جو تاریکیاں، جو قارون نے اور پھیلائی ہوئی تھی تاریکیاں، ان کی نوعیت اور تھی، لیکن جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں جو تاریکیاں تھیں، جو ظلمات تھے، ان کی نوعیت اور تھی، لیکن تھے دونوں ہی ظلمات۔ اس کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو قرآن کریم کے نزول سے پہلے اور محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی بعثت سے پہلے لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، یعنی وہ عرب تہذیب و تمدن، عرب قوم، عرب معاشرہ، تو ان کو وہاں سے اللہ رب کریم نے بچا لیا، اور ان کو
ایک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، شہداء الناس، خیر امت اخرجت للناس، اور اعظم درجات مومنون حقہ کے مناسب پر جو ان لوگوں کو لے گیا، جو لوگ جانا چاہتے تھے، جنہوں نے اس کی قیمت ادا کی، جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے شکر کیا، تو ان کو ان منازل تک اللہ رب کریم لے گیا۔ یہ اس دور میں بھی وہی نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے عہد میں بھی ظلمات سے نور میں نکال کر لے گئی، وہی کا اتباع ان کو، بنی اسرائیل کو، محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد کے لوگوں کو بھی ظلمات سے نور میں لے گیا، قرآن کریم کا اتباع کرنا، اور یہ اللہ کے اذن کے مطابق نور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ، یہ عزیز حمید کا راستہ ہے اللہ رب کریم کا، یہ جو صراط المستقیم ہے، قوت والے رب کا، حمد والے رب کا۔ تو یہ اس راستے پر جو لوگ چلتے ہیں، وہی کا اتباع کرتے ہیں، تو وہ ان کی جو منزل ہوتی ہے وہ نور ہوتی ہے، وہ ظلمات میں مستقلاً نہیں رہ سکتے۔ جس طرح اب صدیوں سے مسلمان قوم یا پوری دنیا کے جو انسان ہیں صدیوں سے ظلمات میں گھرے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہی کا اتباع نہیں کر رہے۔ اور جو سورۃ عنکبوت کی آیات نمبر 5 اور 6 ہیں، من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت وهو السمیع العلیم ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ اس کو اللہ رب کریم نے جو قوانین کا سامنا کرنا ہے، جو اللہ رب کریم نے اعمال اور ان کے نتائج ہیں جو اس کے لیے قوانین بنائے، ان کا اس دنیا میں بھی سامنا کرنا ہے، اسی قانون کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور آخرت میں بھی یہی اللہ سے ملاقات کی ایک صورت ہے۔ ورنہ اللہ رب وحدہ لا شریک اس طرح مخلوق، اس طرح وہ ہستی اور وجود نہیں ہے کہ اس کو اس طرح انسانی آنکھ دیکھ سکے۔ تو یہ جو ملاقات ہے دنیا میں، ان نتائج کا سامنا جو اللہ رب کریم نے مقرر کر دیے ہر عمل کا، اور آخرت میں بھی اسی پیمانوں اور اسی میزان کے مطابق جو اللہ رب کریم نے بنا رکھی ہے، اور اعمال کی جو نتائج مقرر کر رکھے ہیں، جو بتا دیے ہیں قرآن کریم میں، ان نتائج کا ملنا ہی اللہ سے ملاقات کی ایک عملی صورت ہے۔ تو یہ اس دنیا میں بھی ایسا ہونا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو جو بھی اس پر یقین رکھتا ہے تو وہ کبھی غلط کام کر نہیں سکتا، کبھی وہ اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کی خلاف ورزی کر نہیں سکتا، وہ اوامر و نواہی کا پابند ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے ان نتائج کو بھگتنا ہے، یہ نتائج کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا، اور اٹل اور قطعی اور حتمی اور یقینی طور پر اٹل انداز میں، تو وہ پھر کبھی بھی اللہ کی حدود کی پابندی نہیں کرتا۔ تو فإن أجل اللہ لآت، یعنی وہ جو اللہ کی گھڑی ہے، ویسے تو سارا دور سارے زمانے اسی کے ہیں، لیکن اجل اللہ وہ نتائج کا وقت ہے، وہ آنے والا ہے، وہ ہر چیز سنتا ہے اور اس علم رکھتا ہے۔ یعنی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہر لمحہ، ہر سانس میں، انفرادی و اجتماعی پر، افراد ہوں، معاشرے ہوں، قومیں ہوں، پوری نوع انسانی ہو، ہر گھڑی میں جو کچھ کر رہا ہے انسان، انفرادی و اجتماعی طور پر جو کچھ کر رہے ہیں، ان سب کو اللہ رب کریم سن بھی رہا ہے، اور اس کو علم بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ تو پھر اسی حوالے سے وہ ان کے نتائج مرتب ہو رہے ہیں، وہ گھڑی جو ان کے اعمال کا جو نتیجہ ہے وہ ہر گھڑی آ رہی ہے۔ پچھلے اعمال کا نتیجے کا مجھے آج اس وقت سامنا ہے، اب جو میں اعمال کروں گا، سب پوری انسانیت، پورے سب معاشرے، سب اقوام، اگلی گھڑی میں مجھے ان کا سامنا ہوگا۔ یہ تسلسل اسی طرح چل رہا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو یہ جو کوئی بھی جد و جہد کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس کے نتائج اچھے ہیں تو اس کو فائدہ اسی کو ہی ہوگا، دوسروں کو فائدہ نہیں دے سکتا، اور جو برے اعمال کرتا ہے تو اس کو بھی اسی کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ رب کریم تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، غنی عن العالمین، وہ تو افراد سے، اقوام سے، ہر چیز سے سمد ہے، بے نیاز ہے۔ اور اس ضمنی موضوع میں یہ جو آخری آیت ہے وہ ہے سورۃ الصف کی آیات 8 اور 9 ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اس روشنی کو جو قرآن کریم کی صورت میں نازل کی گئی ہے، اس کو بے نتیجہ رہنے دیں، بے اثر چھوڑ دیں، اس کو ختم کر دیں، وہ پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اس چراغ کو جو کہ وحی کی صورت میں ہے، جبکہ اللہ رب کریم کی یہ
تدبیر ہے، اس کا امر ہے، اس کا مکر ہے، اس کی مشیت ہے کہ وہ اس کو مکمل کرے گا اپنے نور کو، اور کافروں کو یہ چیز جتنی ناگوار گزر ہو، یعنی کافر اسی کوشش میں تھے کہ اس سارے نظام کو سبوتاج کر دیں، اس کو مٹا دیں، تاکہ یہ کوئی ہمارے لیے کچھ سسٹم کے لیے کوئی خطرہ اور کوئی خدشہ باقی نہ رہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جو خالق و کل شے ہے، وہ غالب علی امرہ فعال لما یرید رب ہے، وہ تو اپنے ہر امر کو کر گزرنے والا ہے، اس کو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ غالب ہے اپنے ہر کام کے اوپر، جو وہ ارادہ کر دیتا ہے، جو اس کا کن ہے، اس کا فیکون ہونا یقینی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب کریم نے اس قرآن کریم کے نور کو مکمل کرنا تھا، اور معاشرے کو جو لوگ ظلمات سے نکلنا چاہتے تھے ان کو ظلمات سے نکالنا تھا، باوجود اس کے کہ یہ بڑی چیز بڑی ناگوار تھی۔ کفار کو ان کو پتہ تھا کہ ہمارا یہ جو سارا موروثی نظام ہے ظلم اور استبداد کا، یہ زمین بوس ہو جائے گا، یہ منہدم ہو جائے گا۔ تو وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے، لیکن ناکام ہوئے، باوجود کوشش کی، اور انہوں نے بدترین شکست کھائی، عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ تو یہ جو سارا جو نتائج تھے نور کا مکمل ہونا، اور کفار کا باوجود نہ چاہنے کے شکست کھا جانا، تو یہ کوئی سرزمین عرب تک محدود نہیں تھے، بلکہ وہ ایک خطہ تھا جس میں اس تجربہ کو دہرایا گیا، ایک سکیل کے اوپر، ایک پیمانے کے اوپر۔ اس تجربے نے جو نتائج پیدا کیے، تو اس نے اب پورے گلوب کے اوپر، پورے کرۂ ارض پر انشاءاللہ العزیز بإذن اللہ بنصر اللہ یہ تجربہ دہرایا جانا ہے، بإذن ربہم کا جو اللہ رب کریم نے فرمایا، من الظلمات الی النور بإذن ربہم، اللہ کے اذن کے مطابق، قانون کے مطابق، یہ خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوگا، محض خوش فہمیوں اور محض خوش عقیدگی کی بنیاد پر کہ بس ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں اور ہمارے ساتھ اللہ کے وعدے پورے ہو جائیں گے، یا کوئی مہدی آئے گا اور وہ معاملات کو سلجھا دے گا۔ نہیں، یہ خود کرنے کا کام ہے، کسی مہدی وغیرہ نے نہیں آنا۔ تو یہ تجربہ سرزمین عرب میں بھرپور انداز سے دہرایا گیا، اور بالکل اس کے وہی نتائج برآمد ہوئے جو اللہ رب العزت نے قبل از وقت قرآن کریم میں بتا دیے تھے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ سارا نظام تباہ ہو جائے گا، تمہارا سرمایہ کسی کام نہیں آئے گا، تمہاری افرادی قوت کسی کام نہیں آئے گی، تمہیں ہزیمت اٹھانی پڑے گی، اور یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں قبل از وقت بتا دی گئی تھی، اور پھر اسی طرح ہی ہوتا رہا جس طرح بتایا جا چکا تھا آیات بینات میں۔ تو اب انہی آیات بینات میں اللہ رب کریم نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ جو اللہ رب کریم نے رسول کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کو بھیجا تھا، تو اس کا مقصد ہی بعثت کا یہ نہیں تھا کہ وہ محض سرزمین عرب کے لیے تھا، بلکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ ہے وہ بنیاد، جس طرح پہلے جو مختلف 4 عنوانات، ذیلی عنوانات کے تحت وہ بنیادوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ وہ بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے ہم نے الحمدللہ یہ اس ہدف کو، اس نصب العین کو اور اس مقصد کو سامنے رکھا ہے۔ تو یہ اس کی بنیاد یہ بھی ہے، ایک تو یہ کہ اللہ رب کریم کے کلمات ہیں، سنت ہیں، وہ بالکل حق پر مبنی ہیں، غیر متبدل ہیں۔ دوسرا اس کا ضمنی موضوع یہ تھا کہ اقوام کا عروج و زوال ہوتا رہا ہے، اللہ رب کریم لوگوں کے ذریعے جو فساد برپا کرتے تھے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا تھا، دوسرے لوگوں کو زمین کا وارث بنا دیتا تھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت منان ہے، اس نے مستضعفین پر من کیا ہے ہر دور میں، جو لوگ چاہتے ہیں، اور جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہمارے دادا کی جو ذریت میں سے ہوں گے، تو ان کو امام الناس کی مسند پر فائز کرے گا اللہ رب کریم، یہ اللہ کا عہد ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ جو جند اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، اس کی نصرت کرنا، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ پر لازم ہے، ہر دور میں وہ نصرت کرتا رہا ہے، مومنین کی بھی، اس دنیا میں آخرت میں بھی۔ یہ تیسری اور یہ چوتھی وجہ تھی، اور پانچویں یہ تھی کہ یہ جو اللہ کے ایام ہیں، اللہ سے نکاح ہے، ملاقات ہے، نکاح اللہ، ملاقو کا لفظ ہے قرآن کریم میں،
اور عجل اللہ وہ گھڑی ہے جب نتائج سامنے مشہود ہوتے ہیں، تو یہ ہر دور میں سامنے آتے رہے نتائج۔ ان ساری بنیادوں کے اوپر الحمدللہ رب العالمین، انہی بنیادوں کی وجہ سے ہم یہ عمارت ان پر استوار کرنا چاہتے ہیں کہ جو اقامت دین کی ہے، اور جو پورے کرۂ ارض پر جو دین اسلام کا جو غالب ہونا ہے وہ انہی بنیادوں کے اوپر ہے، جس کا ایک آخری حوالہ ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ تو اس جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اور قرآن کریم کو نازل کیا گیا، تو یہ محض خطہ عرب کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس سکیم نے جو آگے کی سکیم یہ ہے کہ اس نے تمام ادیان پر، اس دین اسلام نے، دین اللہ نے غالب آنا تھا۔ اور وہ جو سرزمین عرب تھی وہ تو اس کا نقطۂ آغاز تھا، ابھی اس نے اپنے نقطۂ تکمیل تک پہنچنا ہے، اور یہ ہر دور کے انسانوں کو یہ ایک بھرپور موقع دیا گیا ہے کہ وہ اس کو پہنچنا ہے، لیکن یہ از خود اس طرح نہیں پہنچ جائے گی۔ کچھ لوگ ہوں گے، کچھ مومنین ہوں گے جو ان آیات کے مطابق اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کو ڈالیں گے، اور پھر یہ جو سکیم ہے یہ پائے تکمیل تک پہنچے گی۔ جو ہم سے پچھلے جو 1400 سال میں جو نسلیں، جو جنریشن، جو لوگ گزر چکے ہیں، وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور اس میں کسی سے محض ایسا نہیں ہے کہ ایک بدگمانی کی یا کسی سے سوء ظن رکھتے ہوئے یا کہا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھرپور انداز سے اس کے لیے درست سمت میں کوشش نہیں کی گئی گزشتہ کئی صدیوں میں، کہ جو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب قرآن کریم کی بنیاد کے اوپر ہر طرف سے برات اختیار کر کے ایک عملی جدوجہد کا آغاز ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کہیں سابقہ کئی صدیوں میں ایسی جدوجہد کی گئی ہو۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہو کر رہنا ہے، اور اسی ایمان کی بنیاد کے اوپر، اسی فاؤنڈیشن کے اوپر ہم نے اس کاوش کا آغاز کیا ہے کہ جب ہونا ہے اور لازماً ہونا ہے، اور وہ ہم نے ہی کرنا ہے، چونکہ کسی نبی علیہ السلام نے اب مبعوث نہیں ہونا، نہ کسی مہدی نے آنا ہے، تو یہ انسانوں کا کرنے کا کام ہے۔ جو بھی ایک وارثون الکتاب ہیں، جو جن کا اس چیز پر ایمان ہے، یہ سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی، کہ اس کے لیے وہ اپنے جان مال لگائیں، اللہ رب العزت کے ساتھ عہد کریں، اور اس طرح آپس میں انفرادی و اجتماعی معاملات کو چلائیں جس طرح قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نصرت و تائید ان کے شامل حال ہوگی۔ ہم نے اس کے لیے ایک آغاز کیا ہے، اللہ رب العزت کی آیات اور وہ تمام طریقہ کار اور وہ اس کے تمام مختلف کوشے انفرادی و اجتماعی زندگی کے، اس کی معیشت، معاشرت، اخلاقیات اور دیگر تمام جو اسپیکٹس ہیں، بنیادی طور پر ان کے ہر حوالے سے یہ موضوعات پر یہ آیات تحریری صورت میں بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ آڈیوز کی صورت میں بھی ہیں۔ تو ہم نے اپنی اس کاوش کا ایک ٹوٹی پھوٹی صحیح لیکن اس کی ابتدا کی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو جو ذمہ داری ہے وہ ہر انسان پر ہے، جس تک بھی اللہ کی آیات پہنچے تو وہ خود قرآن کریم میں تدبر کرے، اللہ کی آیات، تصریف آیات کے ذریعے ان کو جانے، سمجھے، عقل، فکر، شعور، بصیرت کو بروئے کار لاتے ہوئے، اور جب وہ ان پر ایمان لے آتا ہے تو پھر اللہ رب کریم کے ساتھ عہد کر کے، میثاق کر کے، سب کچھ اللہ کو جان مال بیچ کر بیعت کرتے ہوئے پورے کرۂ ارض پر جو بھی جس دور میں بھی ایک امام ہونا چاہیے، اس ایک امام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں، اور باہمی الفت اور اخوت کے ساتھ، صبر کے ساتھ چلتے جائیں، اپنا تزکیہ نفس کرتے جائیں، وہی کے مطابق اپنی زندگی کے انفرادی و اجتماعی کوششوں کو تراش خراش کرتے جائیں، لوگ آپ کے ساتھ جڑتے جائیں گے، آپ رب اللہ کے اس راستے پر ثابت قدم رہیں، تو انشاءاللہ العزیز وہی منزل جو ہر دور میں اس راہ کے جو مسافر ہوتے ہیں، جو راہی ہوتے ہیں، ان کو ملتی رہتی ہے کہ وہ ظلمات سے نور میں چلے جاتے ہیں، ایام اللہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، نکاح اللہ کا، اجل اللہ کا، اس گھڑی کا جب ظہور نتائج ہوتا ہے، جب نتائج کو مشہود دیکھتے ہیں۔ تو یہ اب جو
دین اسلام کا جو غلبہ ہے دین اللہ کا، یہ کسی خطے میں یا کسی علاقے میں ایسا نہیں ہونا، کسی خاص قوم کے ساتھ کسی علاقے میں نہیں، اب یہ پورے کرۂ ارض پر اللہ دین کل ہی تمام ادیان کے اوپر انشاءاللہ عزیز ہوگا۔ اور آج جو سائنسی ترقی ہے، جو انسانوں کے باہمی رابطے ہیں، اور جس طرح یہ دوریاں اور فاصلے ختم ہو گئے ہیں، پہلے ہی وہ گلوبل ولیج کی ٹرمینالوجی استعمال کر چکے ہیں جو اقوام جدید ہیں، تو آج تو واقعی دنیا گلوبل ولیج ہے، تو آج یہ بالکل آسان ہے انشاءاللہ عزیز باذن اللہ، اور بالکل ممکن ہے کہ بیت اللہ کو عالمی دارالخلافہ بنایا جائے، اور اسی طرح پوری نوع انسانی کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے وہ ساری جد و جہد کی جائے، اور تب طاغوت کو شکست دینا ممکن ہے جب ہر طرح کی سرگرمیوں کا مقصد کعبۃ اللہ ہوگا، مکۃ المکرمہ ہوگا، اور یہ جو یہی ہمارا الحمدللہ رب العالمین ہدف ہے، مقصد ہے، اور اس کا جو اس سے متعلقہ آیات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اگلے اس موضوع کی جو آخری ضمنی موضوع ہے کہ اس جو تمام ادیان کے اوپر دین حق کو، جو اسلام ہے دین اللہ، اس کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے وہ مراحل، یعنی محسوس شکل میں وہ مراحل اور وہ اقدام کون سا ہوگا، اسی کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں کیا جائے گا، کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی بھی ممکن حل نہیں ہے، کوئی بھی ممکن راستہ نہیں، وہ ایک ہی راستہ ہے، کوئی اس میں شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی چور دروازہ نہیں ہے، کوئی اس میں ایک تصوراتی باتیں نہیں ہیں، شاعرانہ باتیں نہیں ہیں، یہ ٹھوس حقائق ہیں، اور رب کریم کی آیات ہیں، اور عملی پریکٹیکل ایک اپروچ ہے، اور پریکٹیکل اس کے سٹیپس ہیں انشاءاللہ العزیز۔ وہ اس نشست کو جہاں پر ہی مکمل کرتے ہیں، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز اسی جو اس کا چھٹا ضمنی موضوع ہے اس کو بیان کیا جائے گا، جتنی آیات اس سے متعلق ہیں، کیونکہ جب تک اس کو ہدف بنا کر اس مرحلے کو طے نہیں کیا جاتا، اس وقت تک اللہ رب کریم کا جو دین ہے دین اسلام وہ غالب آ نہیں سکتا۔ اب اس سے متعلق جتنی آیات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز کوشش کی جائے گی کہ اگلی نشست میں وہ مکمل ہو جائیں، جتنے اس کے پہلو ہیں جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔